अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बरतानवी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 53% अमरीकियों की राय है कि ट्रंप दौर में उनकी माली हालत मज़ीद बदतर हो गई, जबकि एक और खबर के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत सदारत की कम तरीन सतह 33% पर आ गई है। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा, मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। ये सारी बातों को छोड़ो, असल बात ये है कि बाकी तो वजूहात है ना कि ट्रंप की मकबूलियत 33% पे आ गई। ये है असल कहानी। अच्छा, पुराने ज़माने में, आजकल मुझे नहीं पता, स्कूल्स में होता था 33% वो जो पास, उसके बाद अगर 32% भी आपके मार्क्स हैं तो आपको फेल तस्वुर किया जाता था। यानी 33 बॉर्डरलाइन केस है, एक नंबर कम और आप फारिग हो। 32% लेने वाला फेल तस्वुर होता था। इससे आप ट्रंप साहब की साख का और कमाई का अंदाजा लगा लो, सियासी कमाई। अच्छा, और यहां मैं लेट मी ऐड, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, सोचा समझा। ज़ाहिर है मेरा तो कोई जज्बाती लेना देना अमेरिका या अमेरिकन के साथ क्या होना है, तो जितना मैं साइंटिफिकली या वो स्टैटिस्टिकली देख सकता हूँ या अदरवाइज देख सकता हूँ, मुझे यकीन है इस बात पे कि अमेरिका पे शदीद बुढ़ापा अरूज पे जा रहा है और चाइना का भरपूर शबाब और जवानी अपनी बुलंदी की तरफ जा रही है तेजी से। अच्छा, और ये हमें अंदाजा नहीं है, वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चाइना एंड चाइनीज, तो और तरीके से देखते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चाइनीज जो हैं उन्होंने तयशुदा साइंसी असूलों को भी फारिग कर दिया है। मैं अभी चंद दिन पहले देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, पुरानी होगी, एंटी टाइप की चीज होगी, उन्होंने जड़ों से उखाड़ के एक गिराने की बजाय उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उनका जो रेलवे सिस्टम है, उनका जो गाड़ियों के जो ट्रैक्स हैं, उनके जो हवाई सहराओं के साथ जो वो कर रहे हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। चंद अशरों की कहानी है, चंद अशरे भी मैं एहतियातन कह रहा हूं। असल सुपर पावर का फैसला पाइपलाइन में है और बरामद होने वाला है। बहरहाल, अच्छा, एक और बात है, पूरी दुनिया इसका जश्न मनाएगी। उसकी वजह है कि हर कौम नहीं तो 95% ऑफ द नेशंस एंड कंट्रीज, वहां के जो लोग हैं, उनके अंदर अमेरिकन्स के बारे में एक खास तरह की रिजेंटमेंट है, एक खास तरह की एक नफरत। मैं काफी वेल ट्रेवल्ड आदमी हूं, अमेरिका बेशुमार, मेरा तो सारा खानदान ही वहां है और 30-32 साल से इन लॉज मेरे सारे बहने, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह, जो रह भी रहे हैं उनके अंदर भी आई डोंट नो व्हाई एक खास तरह का रिजेंटमेंट है। तो दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और मेरा ख्याल है ये वैसे भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि चाइनीज जब ये स्टेटस हासिल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह बिहेव करें, क्योंकि उनके पीछे सदियों बल्कि हजारों सालों की तारीख है। ये अमेरिकन तो कोई कौम है ही नहीं ना, इट्स अ नेशन ऑफ नेशंस, भांत भांत का वहां से आया हुआ है। बहरहाल, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच अमेरिकन है, कोई इंग्लिश अमेरिकन है, कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है, कोई चाइनीज अमेरिकन है, तो कोई कौम नहीं है। कब्जा ग्रुप था, बस लोग चले गए। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के अमीर तरीन चीनी बाशिंदे को चीन में करप्शन पर उम्र कैद की सजा। चीन की अदालत ने एवरग्रांड कंपनी के बानी को माली फ्रॉड, रिश्वत समेत मुख्तलिफ जराइम में उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मजमूई तौर पर 2 अरब 40 करोड़ जुर्माना आयद करने के अलावा उनकी तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। सुभान अल्लाह। अभी कहा ना, इट्स अ मैटर ऑफ अनदर डेकेड एंड अ हाफ, 2 डेकेड्स ज्यादा से ज्यादा हम तो नहीं देख सकेंगे। मैं, हमसे मुराद मेरा एज ग्रुप। तो यही है कहानी। 2 बहुत रीसेंट खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, सुनो। चीन बाद में आजाद हुआ, बहुत बुरा हाल,
آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ. وہ کہاں اور ہم کہاں. ہماری اوقات دیکھو. سپرنٹینڈنٹ جیل گجرانوالہ مبینہ کرپشن پہ گرفتار. کرپشن کیا تھی؟ وہ قیدیوں پہ تشدد کرتا تھا اور تشدد نہ کرنے کے پیسے وصولتا تھا. تقریباً 80 لاکھ روپیہ ماہانہ. اور یہ ملک ہے. ادھر چین میں چین کے دولت مند ترین آدمی کو عمر قید کی سزا اور ساری جائیدادیں ضبط. کرو کچھ ہوش کرو. اس کا انجام اچھا آگے سنو. اینٹی کرپشن بلوچستان میں محکمہ آبپاشی میں 100 کروڑ روپے کی، کیا کہہ رہا ہوں، 100 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا مقدمہ درج کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر. اس پہ اندازہ لگاؤ اصل حکمران کہاں کھڑے ہیں تمہارے. ان کا چونکہ ریکارڈڈ کچھ نہیں ہے نا، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو کئی بل گیٹس خرید سکتے ہوں گے. اگر ایک معمولی سپرنٹینڈنٹ جیل کس گریڈ کا ہوتا ہے، وہ کی چیز ہے وہ. اینڈ آئی نو اے لاٹ آف دم. جتنی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد شاہانہ زندگیاں گزارتے ہیں اس میں تو گھر نہیں چلتا. وہ 80 لاکھ ماہانہ بنا رہا تھا. اور اینٹی کرپشن بلوچستان نے وہ جو بندہ پکڑا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اور 100 کروڑ کی مبینہ کر. اس سے اندازہ لگاؤ یہ تو چمپو چماٹ ہوتے ہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں سرکاری. تو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہوگا. یہ فرق ہے چائنا اور پاکستان میں. وہاں کے امیر ترین شخص کو خوفناک سزا، جائیدادیں ضبط، عمر قید. باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ یہ تو موت سے بڑی سزا ہے. اور بات سنو، یہاں ایک سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں سنبھالے جاتے. اوپر کا سوچو کتنا اور کیسے لوٹتے ہوں گے. دوسری طرف بھارت میں کانگریس کے رہنما اور مغربی بنگال کے سابق وزیر 75 سالہ آشیش بینرجی نے کرپشن الزامات پر پھندا لے کر خودکشی کر لی. وہ حلال کا ہوگا. پاکستان میں ایک بھی مثال ایسی نہیں، اور اللہ نہ کرے بنے، کیونکہ تقریباً ہر بڑے گھر سے لاش نکلے گی. لیکن خودکشی کرنے کے لیے اس طرح کے الزام پہ، اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ، مجھے نہیں پتا، وہ بے قصور ہی ہوگا. اگر قصوروار ہوتا تو مقدمے لڑتا، فیس کرتا، عدالتاں خریدتا، بڑے وکیل ہائر کرتا. اس کو شرم اتنی آئی ہوگی. اے چین والے کام کرو، وہ عرش پہ، تم فرش پہ بھی نہیں، زیر زمین. یعنی اندازہ لگاؤ، مردہ دفن ہو اگر زیر زمین تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا بیچارے کو. زندہ لاش، زندہ بندہ گاڑ دو. وہ حال ہے ہمارا. کام نہیں کرنے والے ہر جگہ منہ مارنا، کرنے والے کام نہیں کرنے. خدا کی قسم تو کرے تو ذرا دیکھو، مہینوں سالوں میں نہیں، ہفتوں میں دیکھو ہوتا کیا. لیکن ادھر نہیں آنا کسی نے. چلو حضرت صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف بھی جلد کریک ڈاؤن کریں گے. سبحان اللہ بھائی، کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاستدان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی سیاستدان یہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو خودکشی ہے، ممکن بھی نہیں ہے اس ماحول میں. یاد رکھنا، ناممکن. اور کیا کون رہا ہے؟ لمبی تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اخباری خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے 5 برسوں میں 68 ارب 97 کروڑ روپے ایندھن کی مد میں سرکاری گاڑیوں میں پھونک ڈالے. دیکھو بات سنو، انہیں کوئی لگام نہیں ڈالے گا. یہ سب کچھ تو پہلے پھونک بیٹھے ہیں، بچا کچھ ابھی راکھ کر دیں گے. اور یہ جو ایندھن ہے نا، عوام ایندھن کی مد میں، ان میں عوام کا خون، جو 25 روپے کی روٹی
تک پہنچ گئے ہیں, ان کا خون یہ فیول نہیں ہوتا ان کی گاڑیوں میں, انسانی خون ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, بہت کچھ پہلے ہی پھونکا جا چکا ہے, بچا کچھ ابھی راکھ کر دیں گے یہ اگر کسی نے ان پہ ہاتھ نہ ڈالا. اور 68 ارب 97 کروڑ 69 ارب ہی ہو گیا, 3 اور ڈالو. اچھا یہ ہوتا کیوں؟ وہ ان خبیثوں کو دو, اور ان کو دیتے بھی ہو تو تھانوں میں یہ عام ہے, جس کا وہ کسانوں کا ٹینک پورا کرا دے, ختم. ایوری بڈی نوز. میں کوئی انکشاف تو نہیں کر رہا, سب کچھ پھونکے ہی جا رہے ہیں, اللہ ہی جانے انجام کی ہے. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی کے موقع پر افسروں کی بگھی پر سواری کا نوٹس لے لیا. دونوں افسروں کو جوائنٹ سیکرٹری ڈسپلن کی طرف سے تحریری طور پر وزیر اعظم کی ناراضی سے آگاہ کیا. جوائنٹ سیکرٹری کے خط میں وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایسی ذاتی نمود و نمائش عوامی خدمت کے اصولوں کے منافی ہے. خط میں وزیر اعظم کی طرف سے سول سرونٹس کو ایسے طرز عمل سے گریز اور سادگی برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی. واہ صدقے جامع, کیا کون رہا ہے؟ سادگی کا مشورہ کون دے رہا ہے؟ جو دن میں 3 بار سوٹ بدلتا ہے, جس کی آڑیاں جانیاں پروٹوکول فلانا, وہ جس کی تزئینوں اور عائشیں مکڑ چاندی ہیں, سادگی کا مشورہ نہیں دیا کرتے. مثلاً if I smoke and I do smoke, اچھی بات نہیں ہے. میں سگریٹ پیتے ہوئے اپنے بیٹے کو اسموکنگ سے کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر مجھ میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیا یا عقل ہوگی تو میں I'll give up smoking. الحمدللہ میرے بیٹے اس سے محفوظ ہیں, لیکن اگر وہ پینا شروع کر دیتے, اسموکنگ شروع کر دیتے, تو میں تو نہ روکتا, کیونکہ اس کے لیے بہت ڈھیٹ ہونا ضروری ہے. اور میرے منہ پہ تو کچھ نہ کہتے, لیکن کہتے کہ باپ کتنا بھنگا ہے, خود سگریٹ پیندا سانو روک رہا ہے. تو کیا کھان رہا ہے؟ سادگی کتنے ہے سادگی؟ وہ میں نے یاد آ گیا پھر ڈینمارک دا وزیر, وہ بندہ نہیں, خوشحال متمول عالی شان کرائم فری ملک, وہ اپنا بیگ گھسیٹتا پھر رہا ہے. انہوں کی دورے پہندے. پیرا فورس نے عوام کے شاعر حبیب جالب کی بیٹی کی کھانے کی ریڑھی لگوانے سے انکار کر دیا. کھانے کی ریڑھی لگوانے سے؟ ہاں دیکھو بات سنو, یہی فرق ہوتا ہے. کہندے ہیں نا, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو نیچ کوئی ذات نہیں ہے, نیچ رویہ ہوتا ہے. یہ جو اندازہ لگاؤ, مقبول ترین عوامی انقلابی شاعر جس نے مال نہیں بنایا, کمیشن نہیں کھایا, کک بیک نہیں کھایا, ضمیر نہیں بیچا, اس شخص نے ضیاء امریت میں امتیازی قوانین کے خلاف پولیس سے لاٹھیاں کھائیں فلانا. اس کی بیٹی کا حال دیکھو, اور ایک بیٹی ہی چیف منسٹر ہے. اور یہ سوچ کے ہال اٹھتا ہے. یہ آپ کے سوال سے پہلے میں وہ دیکھ چکا ہوں, مجھے وہ اخلاق نے وہ دکھایا تھا کہ ان کی بیٹی, اور کمال کی بات ہے, ایک بیٹی ہی کہنے کو صوبے کی حکمران ہے, اور کس بندے کو. لیکن یہ پتہ ہے کیوں پھٹکار اور بد نصیبی مقدر ہے ہمارا. یہ وہ ملک ہے جہاں منٹو پہ, یہ منٹو نہیں ہے, منٹو, اس پہ فحاشی کے فوش کون ہے مقدمات چلے. وہ آبرو ہے اردو ادب کی, اس کے پائے کا دوسرا رائٹر نہیں. اچھا بھول جاؤ, فیض اندر, حبیب جالب اندر, استاد دامن اندر, احمد فراز اندر. اور بات سنو, ایک بات یاد رکھنا, جنرل ڈگال تھے اس کے فرانس کے پریزیڈنٹ, تو وہاں کے ایک انٹلیکچوئل ہیں, میں ظاہر ہے میں تو فرینچ نہیں جانتا, یہاں پال ساتر میں, اچھا وہ ایک انٹلیکچوئل, ایک دانشور, تو ان کے حواریوں نے, چمچوں نے, کرچھوں نے, بےغیرتوں نے جنرل ڈگال کو مشورہ دیا کہ اس کو اندر کرو. You know the answer. انہوں نے کہا میں فرانس میں بیٹھ کے فرانس کو فرانس کے اندر کر دوں. وہ ہمارا ضمیر ہے,
یہ فرق ہوتا ہے چپڑکناتیوں چھچوروں میں. اور بات سنو, ڈگال کا بہت بڑا رول ہے فرانس کو فرانس بنانے میں, یہاں تک لانے میں. فلکچویٹ کرتے رہے ہیں وہ اوپر نیچے, لیکن بہرحال یہ حبیب جالب کی بیٹی کے ساتھ دو ٹکے دے بندے انہوں دس رہے, وہ کیا لگا رہی ہے, ریڑی یا چھابڑی یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. کس کی بیٹی کیا کر رہی ہے, مزدوری. خدا کا خوف کرو. لیکن نہیں, اتنے تو ایک بندے نو کیا گیا, وہ شعر سنا ہے عابدہ حسین کی کتاب میں پڑھ لینا, کہ جی وہ کچھ بھی نامہ اوکھیاں سانوں کو بندہ معذول ہویا, یہ وہ بیگم عابدہ حسین کی. انہوں نے کہا بی بی یہ تسی لکھے ہے, یہ سننے والی بات ہے. عابدہ حسین لکھ رہی ہیں خود. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تے منیر نیازی صاحب نے لکھے ہے. فیوکی بندہ کیوں پوچھتا ہے یہ منیر نیازی کون ہے؟ جہاں کے حکمرانوں کا لیول یہ ہو. سبحان اللہ. اخباری رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب اتھارٹی کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے بزنس پلان تیار کیا گیا, جس کے مطابق سرکاری نجی ہسپتالوں, ریلوے کالونیز, رنگ روڈ, فوڈ ویجیٹیبل مارکیٹس اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سروسز دینے کے عوض کوڑا ٹیکسز وصول کیا جائے گا. لوٹ مار دا ایک اور پروگرام ہے, چونکہ نکلنا کچھ نہیں ہے. یہ سوسائٹی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی ریفارم کرنا چاہو گی بھی تو نہیں ہوگا. یہ ہن کس طرح نہیں ہونا, یا تو میکرو لیول پہ کچھ ہو پھر اس کے اثرات نیچے آئیں. باقی یہ تو میں فضول بات ہے. اچھا یہ جو گند ہے, اب یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ جائیں تو ذرا آئیں ادھر, میں کورٹ جاؤں گا اور جو کروں گا. ہماری سوسائٹی کسی خوبصورت صاف ستھرے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اتنے آن کے دیہڑیاں لان, یہاں کیا کرنے آنا تم نے, یہاں گند ہے. اب بوتھا اٹھا کے کہہ دیا کہ ریلوے کالونی, رنگ روڈ تو فلاں, اب باقی جگہ جاؤ. جو ہاؤسنگ سوسائٹیز نیٹ کلین ہیں وہاں جگہ لینے. یہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ان کو سیولروں کا سوٹ پہنا دو, وہ اندر سے گندے ہی رہیں گے. اور یاد رکھنا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بھوکا ننگا پنجاب ستھرا ہو سکتا ہی نہیں. یاد رکھنا صفائی ستھرائی یہ ایک لگژری ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بھوکے ننگے بندے کی صفائی تے ستھرائی. پہلے بھوک ننگ غربت جہالت ختم کرو, بچوں کو اچھی تعلیم دو, اچھا ماحول دو, ڈیسنٹ خوراک دو. ایک نسل پروان چڑھے گی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں کرنا. چوراں دے پیچھے دوڑنا ہے, چوراں دی ماں دے مگر نہیں جانا, کیونکہ ماں تے گرل فرینڈ ہے ساڈی. چوراں دی ماں ساڈی گرل فرینڈ ہے, وہ دے پیچھے نہیں جانا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, فیصل آباد یعنی آپ کے لال پور سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ ہیرا کیسر نے معروف گائکی کے پروگرام پاکستان آئیڈل میں اپنی جاندار اور دلوں کو چھو لینے والی آواز سے ججوں اور سامعین دونوں کے دل جیت لیے. خاص طور پہ ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا ہوا ملی نغمہ اے پتر ہٹاتے نئی وکدے کو اپنے مخصوص انداز میں گا کر سامعین کو میزمرائز کر دیا. کیا کہیں گے اپنے شہر کے ٹیلنٹ کے بارے میں؟ میرے شہر سے زیادہ ٹیلنٹڈ شہر تو شاید پاکستان میں کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا, جس شہر نے نصرت فتح علی خان, راحت فتح علی خان, وہ ایک اور نور جہاں بھی دے سکتا ہے. لائل پور شہر نہیں ہے, تاریخ ہے, ایک مزاج کا نام ہے. دیکھو بات سنو, کامیڈی میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یا گجرانوالے سے ہے یا لائل پور سے ہے. مینچسٹر کہتے ہیں اس کو, اب تو کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا. یہ کیسے, اب میں کیا بات کروں, گنے اگا کے اپنی, دیکھو بات سنو, گنا پانی کا دشمن ہے. کاٹن برباد کر دی انہوں نے اپنی دیہڑے لگانے کے لیے, دیہڑیاں لگانے کے لیے. پروموٹ کیا شوگر کین, چونکہ شوگر ملیں چلانی تھی اور ان کے تھرو انہوں نے مال بنانے تھے. کاٹن کھا گئے, ایکسپورٹ. اور شوگر کین کا کبھی سوچا ہے اس میں پانی, یہ فصل پانی کتنا کھاتی ہے؟ اچھا یہ ایک تصویر ہے لائل پور. یہ کافی سال پہلے کسی اخبار نے اپنے سنڈے میگزینز ہوتے تھے, اب تو ایک دو اخباروں کی رہ گئے, وہ بھی چیتھڑے سی ہیں,
اس میں لائل پور کے مشاہیر کی بھگت سنگھ وغیرہ یہ وہ سارا راحت فتح علی خان نصرت فتح علی ساری، حالانکہ یہ ایک نامکمل تصویر ہے، کیسی کیسی بلائیں اس شہر نے پیدا کی ہیں ان میں، حالانکہ ان تصویروں میں بے شمار ابیر ابو ذری سبحان اللہ بڑا پوئٹ، ان کا بڑا مشہور ہے نا پلس نو آکھاں رشوت چور تے فائدہ کی، بادوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی۔ اچھا ایک حزین صاحب تھے، عدیم ہاشمی، ڈاکٹر ریاض مجید، سلیم بیتاب، حشمت خان صاحب، کیا بات ہے۔ ہمارے ہوش سے پہلے گورنمنٹ کالج لائل پور کے وہ پرنسپل رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسلامیہ کالج کے لیجنڈ، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم بالکل ہی بچے تھے، ہم نے بعد میں ان کے قصے سنے جب خود گورنمنٹ کالج لائل پور میں گئے۔ ایسی شخصیات تو سبحان اللہ، لائل پور جیسا تو شہر ہی کوئی نہیں، فیصل آباد، شرم بھی نہیں آتی، کوئی بھی نواں شہر بنا لو۔ مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے، قائد اعظم کے 3 لفظ یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس کا تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ مغل کا نام چینج کر دیا، جیڑا ملک دے کے گیا وہ نام شاہراہ قائد اعظم بول دے ہی شاہراہ مک جاندی ہے، کوئی شرم بھی نہیں، ڈھیٹ۔ وہ رہنے دو، مال تاریخ ہے، اس کو بھی مست کرتے ہیں۔ یہ تو ایک تو ہے نا کرپٹ ہونا مالی طور پہ، یہ انٹلیکچولی بھی کرپٹ لوگ ہیں۔ آگے چلیں۔ ٹھیک حضرت صاحب، آج کی سوشل میڈیا سٹوریز میں یہ جشن آزادی کے کیک تناول کرنے والی ویڈیو دیکھیں۔ واہ سبحان اللہ، ہم زندہ قوم ہیں، جیسی آزادی ویسے عوام، جیسے حکام ویسے عوام، جیسے راجے ویسی پرجا۔ یہ ہندی میں کہتے ہیں کہ جیسا راجا ویسی پرجا۔ یہ عوام کے نہیں، دراصل یہ حکمرانوں کے اصلی چہرے ہیں، ان کے نقش و نگار یہی ہیں۔ یہ کیکاں کوکاں تے لٹ مار کر سکتے بیچارے، پیسٹریاں تے دہی پلیاں تے فلانا، وہ پھر ڈالراں چ کم پاندے، وہ اینا ہی فرق ہے۔ یہ بایوگرافی ہے ہماری۔ واہ، مستقبل عوام سے بنتا ہے، اور جو واقعی درد دل رکھنے والا وہ عوام کو بناتا، سجاتا، سنوارتا، نکھارتا ہے۔ یہ ہے اصلی، یہ ہمارے قائدین کی صورت ہے، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہماری سیاست کی نجاست ہے۔ عوام تو دو پائے بچے ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت ماحول، خوبصورت تربیت، ان کو ویلیوز، یہ وہ سارا، وہ بھائی کھ نہیں تھے۔ نیکسٹ، اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مردوں کی سگریٹ نوشی میں کمی، جبکہ خواتین میں تمباکو کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ حسن صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو بیٹا، میں نے ابھی اعترافی بیان دیا ہے کہ آئی ایم اے اسموکر مائی سیلف، اس لیے میں اسموکنگ پہ تو بھاشن نہیں دے سکتا، چبل لگوں گا میں اپنے آپ کو۔ لیکن کسی ڈاکٹر سے یہ ذرا جو بیویاں پیتی ہیں کہ مثلا ایک پریگننٹ مدر اگر سگریٹ پیے گی تو اس کے اثرات بچے پہ کیا ہوں گے، یہ میں نہیں جانتا، اس سے زیادہ میں کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود اس گندگی میں ملوث ہوں، بہت کوشش کی ہے، نہیں میرا بس چلتا، میں کیا کروں۔ معروف اداکارہ میرا نے مبینہ طور پر گھریلو ملازمہ پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملازمہ نے بیان دیا کہ مجھ پر ظلم ہوا، اداکارہ کو مینٹل ہسپتال بھیجا جائے۔ یار اس وجہ سے اگر ظلم کرنے پہ مینٹل ہاسپٹل تے ساڑھے تو پتہ نہیں کون کون اندر ہوئے گا۔ یہ گھریلو ملازمت وہ عوام پہ 26-27 کروڑ کی آبادی پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جتنا تشدد ان پہ ہو رہا ہے، اگر یہ ایک مینٹل ہاسپٹل تو پھر ساڑھے سارے ہی پہنچ جان گے ہوتے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد لین دین پر ایف بی آر کے مرکزی ڈیٹا ہب کو رپورٹ لازمی قرار۔ یار پتہ نہیں کیا بڑے سطحی لوگ ہیں، 1 کروڑ کی اوقات رہ کیا گئی ہے، اس میں ڈھنگ کی گاڑی نہیں ملتی، جا کے چیک کر لو، سننے والے بھی سب جانتے ہوں گے کہ میں کوئی بہت ہی کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں۔ ڈھنگ کی گاڑی 1 کروڑ میں تو نہیں ملتی، اس کی اوقات کیا رہ گئی؟ یہ چند لاکھ کا بھی نہیں رہ گیا، یہ کروڑ۔ کل کو کہا گیا یہ ٹوتھ پیسٹ جو لی ہے اس کا بھی ڈیٹا ہب کو 1 کروڑ ایسا ہی ہے جیسے مراسی کو جگتیں مار رہا ہوں۔ یہ مطالبہ یا جو بھی ہے رپورٹ لازمی، کیا لوگ ہیں یہ 1 کروڑ پہ؟ 1 کروڑ کیا ہے؟ منیمم اس کا یار کرو کو 10 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پہ
انہوں نے رپورٹیں ہی بھیجتے رہو. سطحی لوگ ہیں, بہت ہی سطحی, کاروائیاں ڈالتے ہیں. اچھا او ہو وردیاں بدلتے رہتے ہیں, یہ پولیس دی تے فلاں دی, انج کر لو انج کر لو. وہ جو کمیشن کھانے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ان کا کیریکٹر بدلو, ان کی پریورٹیز بدلو, ان کی ویلیوز تبدیل کرو, ان کے رویے تبدیل کرو. وردی بدلی, چور نو جو مرضی پوا دیو, ڈکیت نو جو مرضی پایا ہوئے, انہیں کی فرق پہنتا ہے. صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق گھی, خوردنی تیل اور ڈبے کے دودھ کے نمونوں میں غیر معیاری اشیاء کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. حکومتی سروے میں 491 نمونوں میں سے 176 غیر معیاری ہیں. خوفناک رپورٹ سامنے آنے کے باوجود حکومت ان کمپنیوں کے نام سامنے نہیں آنے دے رہی. ایسے گھی اور ڈبے کے دودھ کی وجہ سے ملک میں سب سے زیادہ دل کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ انہوں نے اتنے بھی مکمکا کرنا کہ تھوڑے نام لیک کر دیں گے, ظاہر وہ برانڈ بیٹھ جائے گا. اگر سرکاری اس طرح کہا جائے کہ یہ سارے جو نمونے شمونے جو کچھ بھی ہے غیر معیاری ہیں, ان کو کون خریدے گا؟ سارے اخباروں میں چھاپنا چاہیے. انہوں نے روکا ہے, کیوں؟ تو کو مکمکا ہو رہا ہونا کہ اگر پول کر کے اینا نہیں دیں دے, ورنہ واٹ از دا پرابلم؟ ہمارے اخبار بھی, ہمارا میڈیا بھی کم ظرف ہے. یہ بعدوں کا اکثر خبر چھپتی ہے ہر چوتھے چھٹے مہینے کہ جو پانی نہیں ہوتا, یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر, یہ جو عام, میں نام نہیں لے سکتا اب کسی برانڈ کا, کہ جی اتنے نمونے جعلی نکلے. اتنے بے شرم ہیں, ان کے نام چھاپو. تم تو نہیں ہو ان کو ٹیسٹ کر رہے نا, وہ تو کوئی سرکاری لیب ہے, یہ ہے وہ ہے. لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی یہ جو برانڈ ہے اس پہ لعنت بھیجنی نہیں, بھئی کیوں نہیں دے رہے نام؟ لیکن یہ کو خبر نہیں, ہر شے ملاوٹی اور ناخالص ہے. نام جاری نہ کرنے کی فیس روکڑا وہ ہوگا اس کے پیچھے. ورنہ واٹ از دا پرابلم؟ سرکار کو پتہ لگ گیا کہ یہ ملاوٹی ہے, غیر معیاری ہے, گندا ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اس کو پبلک کرو, تھوبڑے دکھان لی دے, بڑے بڑے اشتہار چھاپ دیو, عجیب عجیب شکلیں اپنی لے کے آ جاندے ہو. یہ تو باقاعدہ اشتہار چھاپے حکومت, یہاں لگاؤ پیسے. قدم قدم پہ خدا کی قسم عوام دشمنی, بے حسی, ان کو عام کرو, وہ اصل سزا ہوگی. ورنہ کو جرمانہ دے کے وہ قید کاٹ کے نکلے آئے, پھر کل گند بیچ رہے ہوں گے. عوام کی صحتیں برباد. لیکن عوام ان کی طرف جب جہنم میں جائیں, بھاڑ میں جائیں, بھوکے مریں, ذلیل ہوں, جو مرضی ہوں, ان کا ایشو ہی نہیں ہے. ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے کام چل رہے ہیں, ٹھیک. حسن صاحب, اب آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر. سوشل میڈیا پوسٹ یا انفرادی ٹویٹ سے بلیک اینڈ وائٹ ٹیم کا متفق ہونا ضروری نہیں. چلتے ہیں. ایکس پر خالد عامر صارف نے ٹویٹ کی کہ سرکاری اسکول ختم, سرکاری ہسپتال ختم, یوٹیلیٹی سٹورز ختم, صحت کارڈ ختم, اسٹیل مل ختم, PIA ختم, ریلوے ختم, ٹیکسٹائل ختم, زراعت ختم, نوکریاں ختم. لیکن ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک کے $136 ارب کے قرضے صرف 5 سالوں میں اتر جائیں گے. دیکھو بات سنو, گزشتہ اور حالیہ دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو ان صاحب نے, جو بھی ان کا نام ہے خالد خان, انہوں نے ایک ٹویٹ میں بیان کر دیا. ہیٹس آف ٹو ہیم. تھینک یو مسٹر خالد, ویئر ایور یو آر. آگے ایک وفاقی وزیر کے اس بیان پر کہ قیدی کو جیل کے باہر صرف سرکاری ہسپتال لے جایا جا سکتا ہے پر فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ لندن میں میاں صاحب کو کیا گورنمنٹ وفاقی ہسپتال میں داخل کرایا تھا. فواد چودھری کے جملے کا جواب نہیں. یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا, میری اوقات نہیں. اعلیٰ. اچھا جی آگے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے مزید اضافہ کر دیا. تم چاہو تو میں گا کے بھی سنا سکتا ہوں کہ ایک ستم اور میری جان, ابھی جان باقی ہے. اور ایک اور مجھے یاد آیا, جب بھی چاہیں تیل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں لوگ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور دوسری کا سسٹم کے نام پر کرپشن. تیسری کا ذکر گول کر دیتا ہے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے.
ٹیٹیاں، پنامے، کک بیکس، کمیشن، سپریم کورٹ پہ حملے، نیب آفس پہ پتھراؤ، جسٹس کیون کو چچا جان کا فون، وہ ساری دنیا نے سنا ہوا ہے. قرض اتارو، ملک سوارو، پیلی ٹیکسیاں، جائیدادیں، یہ وہ سارا. یہ عجیب و غریب بات. دنگا فساد، یعنی سپریم کورٹ پہ حملہ اس ملک کی تاریخ میں شاید پہلی اور آخری بار ہوا ہے. آخری بار تو نہیں میں کہتا، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک تو ایک ہی بار ہوا ہے. بہرحال کہنے کو کیا، جو مرضی کہتے رہو. پہلی حکومت نے کہا کہ چینی زیادہ اس لیے 7,90,000 ٹن برآمد کر دی. یہ کہا قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، مگر پھر قیمت بڑھی تو 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنا پڑی. اب اسی درآمد کی گئی چینی میں سے 1,08,000 ٹن دوبارہ برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ شیطانی چکر ہے، کوئی چکر نہیں. شیطانی، ابلیسی، رحمانی صفت رکھنے والا کوئی مصطفیٰ کمال، اس سے کم پہ ککھ نہیں ہونا. اور شاید ایسا کوئی ہوگا بھی تو اب وقت نہیں ہے. کر لو کہ 2-4 سال میں اگر کوئی سنبھالا جائے، ادروائز نہیں ہے. اور اب آج کا شعر سنا دیں. قریب ہو تو مجھے جسم و جاں پہ بار لگے، قریب ہو تو مجھے جسم و جاں پہ بار لگے، وہ دور جائے تو جینا بھی ناگوار لگے. واہ، بہت خوب. حسن صاحب اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.